उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। तबसरे पे तबसरा और वादिय फिक्र असद सैयद लाइफ की जानिब से आप तमाम दो देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि हमारा ये जो कोलैबोरेशन की जो हमारी कोशिश है, इसको अगर आप पसंद कर रहे हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपकी कोई तनकीद है तो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इन दोनों चैनल्स वादिय फिक्र असद सैयद लाइव और तबसरे पे तबसरा दोनों को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जो आज का हमारा तज्जिया या हमारा तबसरा है या मुकालमा है, वो हम करेंगे जनाब जस्टिस अजमत सईद शेख साहब की तैनाती के ऊपर, और इसके अलावा कुछ आलमी खबरें जो हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। आगाज करते हैं जस्टिस अजमत सईद शेख साहब की तैनाती से। तो असद, आप अपना मुकदमा इसके बारे में पेश कीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा इस पर मुबाहिसा करेंगे और फिर हम आगे को चलेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज देखने में तो ये आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वैसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस फैसले को कि इमरान खान साहब को जो है ऐसे शख्स को इस कमेटी का या इस ब्रॉडशीट केस के हवाले से जो है वो जो भी इंक्वायरी कमेटी बन रही है उसका हेड ऐसे जस्टिस को नहीं बनाना चाहिए था, रिटायर्ड जज को नहीं बनाना चाहिए था, जो कि जिनकी शख्सियत जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल करार दी जा रही है। एक तो ये कहा जा रहा है कि वो शौकत खानम अस्पताल के जो है वो ट्रस्टीज में से हैं, बोर्ड के मेंबर भी हैं। उसके अलावा उनका जो है वो जिस वक्त ये ब्रॉडशीट का सारा मामला हुआ उस वक्त वो नैब प्रोसिक्यूटर थे। तो इस हवाले से उनके ऊपर जो है काफ़ी सारे इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं कि ऐसा शख्स जो है वो शायद इतने अच्छे तरीके से और इतने मुनसिफाना तरीके से इस कमेटी की सरबराही का हक नहीं अदा कर सकेंगे। तो बाकी अगर आप मेरी अपनी राय पूछेंगे तो इतना भी हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। वो कि इससे बेहतर हो सकता था, इससे मज़ीद बेहतर काम ये हो सकता था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा हैं उनको लेटर लिखा जाता गवर्नमेंट की तरफ से और उन्हें कहा जाता कि आप जुडिशल कमीशन एक बना दें, जिसके ऊपर ये हो सकता था कि फिर आप सुप्रीम कोर्ट को तो कम से कम इंडिपेंडेंट मानते हुए उसके बनाए हुए जुडिशल कमीशन के ऊपर इस तरह से उंगली ना उठा सकते और उसे कंट्रोवर्शियल ना बना देते। राइट। असद, आपकी कुछ बातों से मैं एग्री करता हूं, लेकिन एक चीज है कि जस्टिस अजमत सईद शेख साहब की पर्सनैलिटी खासी कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल इस लिहाज में है कि जिस तरह से हमारी डिस्कशन हो रही थी और हम ये बात कर रहे थे कि जस्टिस अजमत सईद शेख साहब जो थे वो पानामा केस का जो बेंच था उसके अंदर भी मौजूद थे, और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो सिसिलियन माफिया और इस तरह की जो बातें हैं वो इन्हीं साहब ने की थी। तो ऐसी सूरत हाल में ये चीज वाजे है कि नवाज शरीफ या नून लीग इसको किसी तौर पर तस्लीम नहीं करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि नून लीग जो है वो भी पानामा केस का मेन टारगेट बनी, और उसके बाद अब जो ब्रॉडशीट केस है ये भी सारे का सारा घूमता उस नून लीग के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो ऐसी सूरत हाल में ये चीज बड़ी वाजे है कि नवाज शरीफ या नून लीग कभी भी जस्टिस अजमत सईद शेख को एज ए क्रेडिबल जज नहीं मानेगी, और इस मकसद के लिए एक न्यूट्रल जज, जो कि एक लंबी लिस्ट है रिटायर्ड जजेस की, अगर आपने रिटायर्ड जज ही लेना था। लेकिन मेरा ख्याल से ये जो हुकूमत है इसका एक इस तरह का सिलसिला है कि ये चाहती है कि हर चीज को एक कंट्रोवर्सी बनाया जाए और इसको एक सियासी रंग देकर उससे सियासी माइलेज हासिल किया जाए। आपने चंद अरसा पहले एक बात की थी कि खाता है तो जो है वो खिलाता भी है, खाता है तो लगाता भी है। और सर एक चीज अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं कि इमरान खान साहब जो है उनके बारे में कि खाता है तो बता देता है, करता कराता कुछ नहीं है जनाब। अच्छा, इसमें मैं 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये है कि जैसे हमने अपनी मर्ज़ी के मीडिया चैनल रखे हुए हैं, जैसे हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के अप्रोच कुछ चैनल हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है। कुछ एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी जो है वो इमरान खान समझे जाते हैं, कुछ जो है वो दोस्त चैनल समझे जाते हैं, नून लीग के, कुछ पीपल पार्टी के, इस तरह। जैसे हमने मीडिया जो है वो उसको तक़सीम कर रखा है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ और उनकी ड्यूटियाँ। इसी तरह हमने जज भी उनके अंदर भी एक डिवाइड कर रखी है कि जी ये वाला जज मेरी मर्ज़ी का है, ये वाला जज तुम्हारी मर्ज़ी का है, ये वाला जो है मेरे लिए मुंसिफ है, ये मेरे हक में फैसले देता है, ये तुम्हारे हक में फैसले देता है। तो ये तो चीज़ है, ये कि वो इसको नहीं मानेंगे, क्रेडिबल इन शख्सियत को नहीं मानेंगे, ज़ाहिर बात है उनके खिलाफ फैसला क्या है। इसी चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले जिसके ऊपर भंगड़े भी होते रहे, मिठाइयाँ भी खाई जाती रही, वो भी इन्हीं अदालतों के जज थे।
تو اصل میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہماری اپنی مرضی کا فیصلہ آتا ہے ہم مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور کہتے ہیں واہ 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 انصاف کا بول بالا ہو گیا، اور جب ہماری مرضی کے خلاف آ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی ان سے تو بڑا ظالم ہی کوئی نہیں، یہ تو سارے جو ہے وہ نون لیگ کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، جی یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کیسے جو ہے واخذ کر لیا کہ نون لیگ کے خلاف ہی یہ سارا کیس جائے گا، اگر تو آپ کو خود اس کی سچائی معلوم نہیں ہے کہ واقعی اس کے اندر سے نون لیگ کے قصور نکلنا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو کہا گیا جی 2000 سے لے کے 2020 تک کی جو ہے وہ ایک پوری تحقیقاتی رپورٹ پیش کی جائے گی، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ کس نے کیا، کب کیا، منسوخ کیوں کیا، اس کی وجوہات کیا بنی، اور اس میں نیب نے اپنا جو ہے وہ ذمہ داریاں صحیح طریقے سے انجام نہیں دی کیونکہ اس کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، نیب کی یہاں پہ بات آئے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کون کون سے بندے تھے جن کے نام تھے اس لسٹ میں، کن کن کے نکالے گئے، کس کس سے نکلوائے، کیوں نکلوائے، کیا ان کے اکاؤنٹس جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر لیے گئے تھے، اگر کر لیے گئے تھے تو کتنا کتنا پیسہ تھا، وہ پیسہ کہاں گیا، ان کے خلاف نیب نے کارروائی کیوں نہ کی، یہ سارا کچھ دیکھا جانا ہے۔ تو اس میں ایک حصہ جو ہے وہ نون لیگ کا ہے، تو جب ظاہری بات ہے کہ آپ کے خلاف ایک چارجز ہیں، ان کی تحقیقات ہونی ہیں، تو ظاہری بات ہے اس میں پھر پیپل پارٹی کے نام بھی ہیں، اس میں جنرلز کے نام بھی ہیں، اس میں بزنس مینز کے نام بھی ہیں، سب کے خلاف ہوگی نا۔ اگر آپ کا حصہ زیادہ ہے تو پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جی کیونکہ ہم نے زیادہ لوٹا ہوا ہے تو ہر چیز ہماری طرف ہی آ رہی ہے۔ ظاہری بات ہے نیب کی بھی اس میں جو ہے وہ تفتیش شامل حال ہوگی، اس میں جو ہے وہ باقی اکاؤنٹس بھی آئیں گے، اس میں آفتاب شیرپاؤ بھی آئے گا، اس میں عامر لودھی بھی آئے گا، اس میں سارے آئیں گے۔ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ سارا کچھ نون لیگ کے خلاف جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے اندر کوئکلی سر ایک بات ہے کہ اگر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو ابھی آپ نے خود ہی ذکر کیا تھا کہ جو شیخ صاحب ہیں یہ ڈپٹی نیب پروسیکیوٹر تھے جب یہ براڈ شیٹ کو کیس ایوارڈ ہوا ہے، تو ان ایکچوئل دیکھا جائے تو پھر تو ایک طرح سے یہ اس نیب کے خلاف جس نے کیس ایوارڈ کیا تھا اس کے خلاف ایک مقدمہ بننے جا رہا ہے جس کے یہ خود ایک طرح سے فریق ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں یہ اپنی انویسٹیگیشن کیسے کریں گے، اور اگر ان کی اس میں کوئی غلطی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، یہ تو ہوگی بالکل ایک اس میں بات۔ انصاف نہیں ہو سکے گا، اسی لیے میں نے شروع میں کہا نا کہ اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا تھا کہ بالکل یہ بال جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی کورٹ میں ڈال دی جاتی تو وہ خود کمیشن بناتے، تو اس میں عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو ابھی الزامات لگ رہے ہیں یہ نہ لگتے، اور لوگ اس طرح انگلی نہ اٹھاتے کہ دیکھیں جی آپ تو جو ہے وہ اسے اپنی فیور میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نون لیگ کے خلاف جو ہے وہ کیس چلا جائے گا، اور نیب جو جی ہے وہ بالکل اسے بالکل صاف چھٹی دے دی جائے گی، اور اسے جو ہے وہ اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں کرنا چاہتے تو اب بھی موقع ہے، یا تو پھر جو ہے یہ جو ریٹائرڈ جج ہیں یہ خود ہی اس ذمہ داری کو قبول نہ کریں، اس سے معذرت کر لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی اس فیصلے کو کینسل کر کے تو لیٹر لکھ دیا جائے چیف جسٹس صاحب کو، وہ ایک پینل تشکیل دے دیں جس میں جو ہے وہ مختلف اداروں کے لوگ اور ایک مکمل کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جائے، اور اس کے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی دیں۔ بالکل یہ ہونا چاہیے، اور میرا خیال سے الٹیمیٹلی اس طرف جائے گا، کیونکہ عظمت سعید شیخ صاحب اگر اپنی کریڈیبلٹی کو ذرا سا بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر یہ ضروری ہے۔ باقی ایک چیز میں یہاں پہ اور ایڈ کرتا چلوں سر، اس کے بعد ہم اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ نہ ہوا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم براڈ شیٹ کا فیصلہ دیکھیں تو کعبے مساوی کی جو پلی تھی وہ یہ تھی کہ جو پاناما کا فیصلہ آیا ہے یہ جائیدادیں وہ جو ہے وہ تلاش کر رہے تھے، اور کیونکہ انہیں روک دیا گیا اس لیے وہ یہ جائیدادیں تلاش نہیں کر سکے۔ تو یہ ایکچولی براڈ شیٹ کا جو فیصلہ ہے سر یہ خاصی حد تک پاناما لیکس کے فیصلے سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ چیز بڑی کنٹروورشل اور سیاسی بنا دی گئی ہے، اور انفارچونیٹلی یہ ہماری حکومت جو اس وقت کی موجود ہے یہ اچھا بھلا کام کرتے کرتے اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ دیکھیں اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ کیونکہ کعبے مساوی سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کو اگر جو ہے وہ دوبارہ یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے اور ایک جو ہے وہ معاہدہ کیا جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے کون سی طرف جانا چاہیں گے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی سب سے پہلے میں یہی کوشش کروں گا کہ میں ذرا شریف برادران کے پیچھے جاؤں، اور کسی بھی فرم جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی 10 کیس ہیں ان میں سے ایک کیس جو ہے وہ ایک شخصیت کا کیس چنے کہ کس کا کیس ہم نے لڑنا ہے، تو آپ کی بھی کوشش یہی ہوگی کہ اچھی مالدار سامی جو ہے اس کا کیس لڑا جائے تاکہ اس میں سے 20% میرا آنا ہے، تو اچھے خاصے پیسے آئیں، بجائے اس کے کہ آپ اصل سید کا کیس لڑیں اور آپ کو جو ہے 1 لاکھ میں سے 20,000 لے کے گھر جانا پڑے۔ آپ بھی کوشش کریں گے کہ دو آپ سے تو پانچ مجھے کروڑ لگتا ہے وہ بھی نہیں نکلے گا۔ ہاں مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے تو یہ تو ہر فرم، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی شریف برادران کی مخالفت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، پتہ ان کو بھی ہے، جیسا کہ اب ہم انکار نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ روز روشن کی طرح یہاں ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی پسلی جو ہے بہت کمزور ہے اور بعض لوگوں کی پسلی بہت بہت موٹی نظر آ رہی ہے، تو وہ ہر شخص ادھر ہی جانا چاہے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں باقی جو نام ہیں ان کی تحقیقات تو لازمی کرنی پڑے گی،
ان کو تو آپ چھوڑ ہی نہیں سکیں گے. جب 200 بندوں کی لسٹ دوبارہ وہ ریسٹارٹ کریں گے تو سب کے نام دوبارہ سے اوپن ہو جائیں گے. اس میں یہ نہیں ہے کہ پہلے نکل گئے تھے تو اب نکلے رہیں گے اور صرف شریف برادران جو ہے ان کا محاسبہ ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پھر آپ کی کریڈیبلٹی تبھی رہے گی جب آپ آفتاب شیرپاؤ کو بھی سامنے رکھیں گے، احمد لودھی کو بھی سامنے رکھیں گے، پھر ان وہ جو کیا ہے ملک یا مالک جو ہے جو جنرل صاحب ہیں ان کو بھی آپ کو کرنا پڑے گا، ان کی بھی تحقیقات ہوں گی. لیکن یہ ہے کہ بڑا ٹارگٹ پھر بھی نواز شریف صاحب ہی رہیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ ان کا یہ نام جو ہے وہ ماضی میں ہر کیس کے اندر جو ہے گھوم گھما کے ان کا نام نکل آتا ہے. تو یہ ان کی اپنی خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمیشہ جو ایسے کاموں میں ماشاءاللہ سے جو ہے وہ سر فہرست رہتے ہیں. بہرحال اس ٹاپک کو ہم کلوز کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. اللہ کرے جو ہے اس میں سے جناب کچھ نکل آئے اور میری قوم کے لیے کوئی خوشخبری ہو. جی خیر میں آپ سے اس بارے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. مجھے نہیں لگتا، میرے خیال سے یہ ایک اور سیاسی سٹنٹ ہوگا. لیکن ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں سر. اس وقت دنیا میں بڑی ساری چینجز آ رہی ہیں. ابھی عراق میں ایک اور دھماکہ ہوا ہے اور میرا خیال سے اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. تو آپ کے پاس کیا خبر ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، یہ بغداد میں ایک دھماکہ ہوتا ہے دن کے وقت، اور جب وہاں پہ امدادی کارروائیوں کے لیے مختلف ٹیمیں جو ہے وہ پہنچتی ہیں اور حشد شیبی کے لوگ پہنچتے ہیں، آرمی کے لوگ پہنچتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ رفائی اداروں کے لوگ پہنچتے ہیں وہاں پہ. تو پھر ان کی امدادی کارروائیوں کے درمیان ایک اور دھماکہ ہو جاتا ہے، جس سے لگ بھگ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک جو ہے وہ کچھ لوگ 30 کہہ رہے ہیں، کچھ زیادہ جو ہے وہ لوگ 80 کہہ رہے ہیں کہ 80 تک بھی جو ہے وہ اس کی شہادتیں ہوئی ہیں. تو یہ ایک انتہائی افسوسناک جو ہے وہ دھماکہ تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے. اور عراق کی سرزمین کو پرامن بنانے کے لیے وہاں کی فورسز نے، وہاں کی علماء نے، وہاں کی تنظیموں نے اور خصوصاً حشد شیبی نے بڑا کردار ادا کیا ہے. پچھلے ہم نے 5-6 سال میں دیکھا کہ آئی ایس آئی ایس جو ہے جس کو داعش ہم کہتے ہیں، اس نے اتنے پنجے گاڑ لیے تھے کہ وہ سرحد سے لے کے جو نجف اور کربلا کا ایریا ہے وہاں شہروں کے باہر، یہ میں نے خود جو عراقی وہ ہیں حرم امام حسین کے جو ترجمان ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک جو ہے وہ تقریر بھی کی، اس کو بعد میں ٹرانسلیٹ کر کے چلایا گیا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ 16 کلومیٹر جو ہے وہ دور تھی داعش امام حسین علیہ السلام کے روزے کے 16 کلومیٹر دور. کتنا دور ہوتا ہے؟ 16 کلومیٹر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. شہر میں گھسنے کے لیے وہ بالکل تیار تھے. تو اس وقت پہ ایک فتویٰ آیا جس میں جو ہے وہ آیت اللہ سیستانی انتہائی معزز شخصیت ہیں عراقیوں کے لیے بھی، پوری دنیا کے لیے بھی. اور اس وقت اہل سنت اور اہل تشیع اور سارے نوجوان باہر نکلے، علماء بھی، اور انہوں نے حشد شیبی نام کی ایک جماعت بنائی، جیسے رضاکارانہ جماعت ہوتی ہے جو آرمی کی سپورٹ کے لیے نکلی. انہوں نے آئی ایس آئی کا ایسے خاتمہ کیا جس میں جنرل قاسم سلمانی کا ایک بڑا سر نام ہے. آپ بار بار غداری کی طرف جا رہے ہیں. آئی ایس کی بات کر رہے ہیں جی، آپ آئی میں ایس داعش آئی بول جا گئے. میں جی جی آسان کر لیتا ہوں، داعش کہہ لیتے ہیں جی ہم. جی. داعش جو ہے اس کا کلا کما کیا گیا. بہرحال اس میں بہت ساری جانیں گئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ عراق پہلے سے بہت زیادہ حد تک جو ہے اس وقت پرامن ہے. یہ کافی گیپ کے بعد، جہاں پہ ڈیلی دھماکے ہوا کرتے تھے وہاں پہ اب کافی مہینوں کے بعد، آئی تھنک کہ یہ 1 سال کی گیپ کے بعد جو ہے بغداد میں دھماکہ ہوا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ وہ یہ جو افریت ہے دہشت گردی کی، اس کے اوپر قابو پا لیں گے. اور جو داعش کے سپورٹر ہیں جن میں اسلامی ممالک بھی ہیں اور یورپین بھی، وہ اب برائے مہربانی جو ہے وہ انسانیت کا مزید خون بہانے کے لیے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیں تو اس میں زیادہ بہتری رہے گی. اسد بالکل آپ نے، اللہ کرے کہ نہ صرف عراق میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ جو دہشت گردی کا وائرس ہے کورونا کی طرح، اللہ کرے اس کی بھی کوئی ویکسین تیار ہو اور ان سے بھی ہماری جان چھوٹے. میں نے کیونکہ ایک اگر آپ بات جو دیکھیں. جی میں جی مس کر گیا ہوں وہ یہ ہے کہ پرسوں خبر رپورٹ ہوئی ہے پاکستان سے کہ پاکستان کراچی سے جو ہے وہ ایسا ایک گینگ پکڑا گیا ہے جنہوں نے بٹ کوائن کے ذریعے اور بہت سارے ڈیجیٹل جو کرنسی ہوتی ہے اس کے ذریعے پاکستان سے پیسہ جمع کر کے اور داعش کو سیریا میں، شام میں جو ہے وہ بھیجا ہے، جو کروڑوں میں ہے پیسہ. اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کا کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے. اسلام کے نام پہ جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں ہمارے اسلامی ممالک کے لوگ کس طرح ملوث رہتے ہیں. ہم تو بہت عرصے سے چیخ رہے ہیں نا، جیسے ہم نے سانحہ مچ پہ بھی میں نے یہ بار بار کہا تھا کہ داعش کی جو حمایت یافتہ یا نظریاتی حمایتی ہیں وہ پاکستان میں ایک کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں. ان کا کلا کرنا ضروری ہے، جس میں لشکر جنگی ہے، سپاہ صحابہ ہے، اور اسی کے افراد جو ہے اب بھی یا تو داعش کو بلا رہے ہیں یا داعش کو سپورٹ کر رہے ہیں.
وہ کسی بھی رنگ میں ہو، بالکل. ایسے کی رنگ میں اور نظر آتی یہ جو آپ نے سانح مچ کا ذکر کیا، اس سے مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ پہلے بھی جو ہزارہ برادری کے اوپر ایک دھماکہ ہوا تھا، اس کے اندر سیم یہی پیٹرن تھا کہ پہلے ایک دھماکہ چھوٹا ہوا، پھر جب لوگ امدادی کارروائیوں کے لیے آئے تو انہوں نے ایک بڑا دھماکہ کیا، یعنی لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر ایک بڑا دھماکہ. تو یہ ان کی ایک بیمار ذہنیت ہے، اور ان لوگوں کی ایک میں کہوں گا کہ یہ ایک وائرس سے کم ان کو نہیں کہا جا سکتا، یہ اندر سے کھا رہے ہیں امت مسلمہ کو، اور اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، میں یہی کہہ سکتا ہوں، اور ان کو جلد سے جلد ہمیں نظریاتی طور پہ ان سے ہمیں جان چھڑانی پڑے گی. اچھا، اس کے علاوہ سر اس وقت دنیا کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، امریکہ جو ہے اس کے اندر جو بائیڈن صاحب جو ہے انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے، اور ان کی حکومت نے مزید ڈیسیژنز بھی لینے شروع کر دی ہیں. اگر میں دیکھوں تو عالمی سطح پر بہت بڑے بڑے ڈیسیژنز، بہت بڑی بڑی باتیں جو ہیں ان کے اوپر میجر ڈیسیژنز جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں. پاکستان کے لیے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اپنا مقدمہ پیش کیجئے، پھر اس کے اوپر ایک کاؤنٹر تبصرہ آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس کو ریپ اپ کریں گے. دو تین چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ جو بڑی ڈیفرنٹ ہوئی ہیں. ایک تو وہ انتہائی بزرگ ترین جو ہے وہ صدر ہیں امریکہ کی جو ہے وہ تاریخ کے، وہ پہلے صدر ہیں جو اتنی زیادہ عمر کے باوجود جو ہے وہ اس وقت صدر ہیں امریکہ کے. انہوں نے حلف اٹھاتے ہی، کل ان کا پہلا دن تھا، اور پہلے دن میں ہی انہوں نے مکمل دن جو ہے وہاں پہ کام کیا اپنے آفس میں، جس میں انہوں نے پہلا فیصلہ جو کیا وہ انتہائی اچھا تھا، جس کو سراہا جانا چاہیے. وہ فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے جتنے بھی اسلامی ممالک پہ ٹرمپ نے آتے ہی پابندیاں لگائی تھی، وہ پابندیاں انہوں نے جو ہے وہ واپس لے لی ہیں، وہ ہٹا دی ہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ جو ہے وہ جو جوہری معاہدہ ہم نے کیا تھا اوباما نے، اور جس کو منسوخ کر دیا تھا ٹرمپ نے، اس کو دوبارہ سے ری سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تیسرا جو ایشیا میں ایک اچھا کام کر کے گئے ٹرمپ، جنہوں نے اپنے 5 سالہ دور میں کوئی نئی جنگ جو ہے اس کا آغاز نہیں کیا، بلکہ جو ہو رہی تھی جہاں پہ ان کی جو ہے وہ آرمی موجود تھی وہاں سے اسے نکالنے کی کوشش کی، تاکہ جو ہماری آرمی ہے وہ واپس اپنے ملک میں آ جائے. جس میں انہوں نے عراق سے آرمی جو ہے وہ کافی حد تک اس کا انخلا کیا، افغانستان سے کیا. ابھی جو میری معلومات ہے تقریباً 2500 سے 2800 آرمی کے جو ممبر ہیں وہ وہاں پہ ہیں افغانستان میں، جس کو نکالنے کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی تھی. وہاں پہ پرامن ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس میں پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں. تو اس حوالے سے ایک بری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیشہ سے جو بائیڈن کی جماعت ہے ان کا نظریہ یہ رہا ہے کہ ہمیں ایشیا میں اپنے پاؤں مضبوط رکھنے ہیں، وہاں سے ہمیں نکلنا نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی وقت ہمیں چائنا اور انڈیا کو لڑوانا پڑ سکتا ہے، اور اسی طرح دیگر اسلامی ممالک میں جنگیں کروانی پڑ سکتی ہیں. تو اس حوالے سے پالیسی ابھی تک ان کی واضح نہیں ہے، جس حوالے سے ایشیا کے اوپر خطرات منڈلا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے دوبارہ سے وہی حرکتیں شروع کر دی جو اوباما کے دور میں ہوتی رہی یا جو پیچھے دیگر جو ہے وہ صدور کے دور میں ہوتی رہی، تو یہ ایک خطرناک ہوگا ایشیا کے لیے. بالکل. اچھا، اس کے اندر میرا اپنا یہ خیال ہے، آپ نے بہت زبردست 3 جو پوائنٹس ہیں انہی کے اوپر ہم بات کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ جو بائیڈن ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خاصی حد تک روشن خیال ہیں اور جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ عمل کرتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ملکوں پہ پابندیاں لگائیں اور اس طرح کے لوگوں یعنی حملے کریں اور جو جنگیں ہیں ان کا آغاز کریں، اس کے بجائے ان کو مین سٹریم میں لے کر آئیں، ایک مین دھارے میں لایا جائے اور لوگوں سے بات چیت کے ذریعے سے مسائل کو حل کیا جائے. ایک تو یہ چیز ہے. اسلامی ممالک کے اوپر پابندیوں کی جہاں تک بات تھی، ایکچولی ٹرمپ کا ایک مائنڈ سیٹ تھا. آپ دیکھیں انہوں نے صرف ٹرمپ جو تھا اس نے صرف اسلامی ممالک پہ پابندی نہیں لگائی تھی، وہ میکسیکو کی وال بھی بنا رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا جی کینیڈینز جو ہیں وہ بھی امریکہ میں نہ آیا کریں. وہ اس طرح کی فضول باتیں کر رہا تھا، امیگرینٹس کو وہ ڈسکریج کر رہا تھا. تو ایک تو امیگریشن پالیسیز جو ہیں وہ بڑی جو ہیں وہ نرم ہوں گی، اور شاید ہمارے وہ پروفیشنلز، وہ لوگ جو امریکہ جا کے مزید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے کریئر میں مزید بہتر ایکسپیرینس لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے شاید یہ ایک خوشخبری ہوگی جو بائیڈن کا آنا. اس کے علاوہ ایران کا جو جوہری معاہدہ یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اسپیشلی جو ایک ٹرائی اینگل بن رہا ہے ہمارے خطے میں، ایران، رشیا، چائنا کا، اور اس کے بعد اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان بھی شامل ہو رہا ہے، اور اب کچھ حد تک افغانستان کا بھی ایک تعلق مل رہا ہے. تو اگر ہم اس لحاظ میں دیکھیں تو ان کی آمد جو ہے یہ اس سلسلے میں بڑی کریٹیکل ہوگی، اور اس میں ایک خاص قسم کے ہم پیش رفت دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. اور جہاں تک فوجوں کے انخلا کی بات ہے تو میرا خیال سے فوجوں کا انخلا ٹرمپ نے اپنی جان اور پیسہ بچانے کے لیے، یعنی اپنی جان چھڑانے کے لیے اور پیسہ بچانے کے لیے ضرور کیا تھا،
لیکن اگر اس کو اتنی تیزی میں نہ کیا جاتا تو جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا افغانستان سے پہلے بھی ایک فوری انخلا تو ہو گیا تھا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہاں پہ مختلف خانہ جنگی کے لیے جو آپ کے شمالی اتحاد تھا اور طالبان تھا، ان کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں، پھر طالبان کی حکومت آئی اور اس کا پھر کیا نتیجہ نکلا، دہشت گردی پاکستان نے بھی بھگتی اور کیا کچھ ہوا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فوجی انخلا جو ٹرمپ نے کیا تھا وہ کچھ کا بہت احسن اقدام نہیں تھا. ہاں یہ ضرور تھا کہ اگر اس کو زیادہ بہتر طریقے سے اور وہاں کی گورنمنٹس کو مضبوط کر کے کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ مزید کس طرف لے کر چلتے ہیں. اسد اگر آپ کا کوئی آخری آرگومنٹ ہے تو دیجیے. میں یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک فائنلی آپ کو چیز بتا دوں، اس میں بہت زیادہ چیزیں اچھی نہیں ہونے والی ہیں. دیکھیں جو آپ نے پابندی ہٹانے والی بات ہے نا، اس کی حد تک تو یہ معاملہ جو ہے وہ اچھی جانب جا رہا ہے، اور امید ہے کہ یہ وہ امیگرینٹ جو ہے وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. لیکن ایران کے حوالے سے میں نے خود ہی بات کی اور خود ہی میں اس میں جو ہے وہ ڈاؤٹیڈ ہوں، اور وہ اس لیے ہوں کہ امریکہ نے تو یہ اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے وہ جوہری معاہدے کو ریسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور دوبارہ سے جو ہے اس کو اوپن کریں گے. لیکن اب ایران شدید غصے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بالکل اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ دوبارہ ان سے معاہدہ کرے، اور پھر ایسی صورت میں کرے کہ جب ان کا ایک ایسا جنرل کہ جس نے داعش کو عراق سے، افغانستان سے، سیریا میں ٹف ٹائم دیا، لبنان میں اس نے بڑی کاروائیاں کی، جنرل قاسم سلیمانی، تو ان کو آپ نے مارا، ٹرمپ نے مارا، اور وہ کہہ رہے کہ جی ہم نے فخریہ کام کیا، ہم نے بہت اچھا کام کیا. تو وہ آپ کو ایز اے صدور نہیں مانتے نا، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ٹرمپ نے یہ کوئی کام کیا ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ اوباما نے ریاست ہوتا ہے کہ امریکہ نے کیا، ہم امریکہ کے خلاف ہیں. ان کی تو ہر جو جماعت ہوتی ہے نماز کی، اس کے بعد جو ہے مرد آباد اسرائیل اور مرد آباد امریکہ کے نعرے لگتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایران اور امریکہ کا جو مسئلہ ہے یہ تھوڑا طویل چلے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا فوجی انخلا جو ہے وہ اتنا جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے تھا، بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ کو یہ بھی نہیں لگے گا کہ کبھی بھی ان کے رہنے کی وجہ سے مسائل حل ہوئے ہیں. یہ جہاں جہاں گئے ہیں وہاں پہ دہشت گردی پھیلی ہے، وہاں پہ لوگوں کی معاشی صورتحال بدتر ہوئی ہے، انہوں نے ملک کے ملک اجاڑ کے رکھ دیے ہیں. بہرحال یہ ایک طویل ٹاپک ہے، اس پہ آج ہم اس میں اتنی مزید بات کریں گے. بالکل چیزیں جو ہے وہ یہ سمجھیں گے اور ملکوں کو پرامن اپنے بیس پہ اپنے فیصلوں کے اوپر ہونے دیں گے اور خود اپنے ملک میں تشریف لے جائیں گے. بالکل. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پوری دنیا امن اور آشتی کا گہوارہ بنے اور پاکستان جو ہے اس کے اندر بھی مزید بہتر چینجز آئیں اور آنے والے وقت ہمارے لیے اور ہماری تمام اقوام کے لیے بہتر ثابت ہوں. تو اس دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. اگین اگر آپ ابھی تک ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اسد سید لائیو وادی فکر یوٹیوب اور فیس بک چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے پیجز کو، یا تبصرے پہ تبصرہ جو ہے ہمارا فیس بک پیج بھی ہے اور یوٹیوب چینل بھی ہے، اس کو بھی سبسکرائب اور لائک کیجئے. اور ہمارے اس طرح کے تبصرے جو ان کو سنتے رہیے، کمنٹس کیجئے. اگر آپ ہمیں کمنٹس میں مزید اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو لائیو اپنے اس پروگرام میں جوائن بھی کروا سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ. اللہ حافظ.